सवाब की खातिर पैदल सफ़र, कोए मुराद की ज़ियारत, ज़िक्री कौन है, कोए मुराद की अहमियत और वजह तस्मिया क्या है, बड़ी रातें और खेमा बस्ती, ज़िक्र खाने और ज़ियारत, चौगान, दायरे और दियक, अस्करियत पसंदी, शिद्दत पसंदी और ज़िक्री। ये सब कुछ थोड़ी देर बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो मैं हूँ तबस्सुम जलालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़नाक। आज की तारीख़नाक में आपको ज़िक्री कौन है इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन तफसील पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़नाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अगली नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब आते हैं तफसील की जानिब। आपको बिलखसूस बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले ज़िक्री फ़िरके की तारीख़ बताते हैं। ये ज़िक्री कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या ये मुस्लिम हैं या फिर गैर मुस्लिम, किस चीज़ की इबादत करते हैं, इसकी इबादत गाहें कहाँ पर वाक़या है, इनकी इबादत गाहें कहाँ पर वाक़या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में आज बताने लगा हूँ। आइए आगे चलकर देखते हैं कि इनकी तारीख़ क्या है। ज़मीमा बलोच 3 रोज़ पैदल चलकर तुर्बत पहुंची थी। इनके साथ 2 दर्जन के करीब दिगर मर्द और ख़वातीन भी शामिल सफ़र थे, जिनमें से कई ने हाथों में लकड़ियाँ उठा रखी थी। ये अफराद बलूची ज़ुबान में मेहदी का जिक्र करते हुए अपने मंजिल की जानिब गामज़न थे। रमज़ान के दूसरे अशरे के आगाज़ के साथ ही मकरान में ऐसे कई लोग सड़क पर नजर आते हैं जो पैदल या ऊँटों पर तुर्बत की जानिब रवा दवा होते हैं और इनकी मंजिल कोई मुराद होती है जो ज़िक्री फ़िरके का मुक़द्दस मकाम और मरकज़ी मकाम है। कोस्टल हाईवे और तुर्बत की सड़क पर कई ऐसे जत्थे नजर आएंगे जो माह रमज़ान के दूसरे अशरे में कोई मुराद की ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं। इन ज़ायरीन का अकीदा है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा है और पैदल चलकर जाएगा तो कोई मुराद तक का सफ़र उनकी मुश्किलात दूर हो जाएंगे। हज़ीमा बलोच ने बताया कि वो सवाब की खातिर पैदल निकली है। अब्दुल अमीन बलोच कपकपार से एक जत्थे को लेकर आए थे। वो बताते हैं कि रमज़ान के पहले अशरे में बड़े बूढ़े और नौजवान साथ बैठते हैं जिसमें फैसला होता है कि कौन कौन पैदल सफ़र में शिरकत करेगा। इसमें 10 साल से बड़े बच्चे और 80 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। वो बताते हैं कि हम अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं, रास्ते में खाना बना लेते हैं या आसपास के गांवों के लोग मेज़बानी करते हैं। नाश्ते के बाद निकलते हैं और दोपहर का खाना बनाने के लिए रोकते हैं और फिर शाम को सफ़र शुरू करते हैं। हम अपने अकीदे और सवाब की खातिर ये सफ़र करते हैं। ज़िक्री महदूयत सिलसिले को मानते हैं जिसकी बुनियाद 15वीं सदी ईस्वी में सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने रखी थी, जिनका ताल्लुक इंडिया से था और इनकी वफ़ात मौजूदा अफगानिस्तान में हुई थी। बलूचिस्तान में मकरान रीजन, खुजदार, लसबेला और सिंध में कराची, हैदराबाद, सांगड़ और ईरान में बंदर अब्बास और दीगर इलाकों में ज़िक्री कम्यूनिटी के लोग मौजूद हैं। सैयद ईसा नूरी जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं और ज़िक्री कम्यूनिटी के रूहानी पेशवा भी हैं, वो बताते हैं कि सैयद मोहम्मद मेहदी जौनपुरी, जिन्हें वो मेहदी मानते हैं, उन्होंने महदूया तारीख का आगाज़ किया था जो ईरानी बलूचिस्तान से लेकर यहाँ तक फैल गई थी। इनके बाद इनके नशात सानिया सैयद मोहम्मद जाफ़र ने यहाँ आकर इसकी अहया की। वो बताते हैं कि सैयद शहाब अव्वल ने इसका सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया और वलीदी हुकूमत की बुनियाद डाली। इस दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब खुजदार से बंदर अब्बास तक इनकी हुक्मरानी थी। बलूचिस्तान के बाज़ तारीखी हवालों के मुताबिक कलात के हाकिम नूरी नसीर खान से इनकी झड़पें भी हुई। ताम मुसन्निफ डॉक्टर नेमत गिचकी का कहना है कि खाना कलात और किच के सरदारों में मफादात का टकराव था। ईरान के मुहक्किक अब्बास सरफराजी ज़िक्रियों के बारे में अपने तहकीकी मकाले में लिखते हैं कि ज़िक्री पाकिस्तानी बलूचिस्तान में खुलेआम और ईरानी बलूचिस्तान में खुफिया तौर पर रहते हैं। इनके अकायद को शिया मज़हब के सूफ़ी, इस्माइली और महदूवी अकायद और मकामी सकाफ़त और रस्म रिवाज का मरकब समझा जा सकता है।
عیسیٰ نوری بتاتے ہیں کہ سید محمد جعفر کی وفات یہاں ہوئی، ان کی قبر کی وجہ سے اس علاقے کا نام تربت پڑ گیا، ورنہ اسے قبل یہ علاقہ کچ کہلاتا تھا۔ سید جعفر نے یہاں آ کر اپنا مرکز بنایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب مہدی محمد جنپوری بھی یہاں آئے تھے اور یہاں انہوں نے دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی، اس حوالے سے اس کا نام کوہ مراد پڑ گیا، یعنی جہاں پہ مراد پوری ہوتی ہے۔ کوہ مراد ایک طویل پہاڑی سلسلے کی پہاڑی ہے، یہاں چاروں اطراف میں دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ ہر سال اسلامی تاریخوں میں شب معراج، شب بارات، شب قدر اور 9 ذی الحجہ کو یہاں زائرین آتے ہیں۔ ملا برکت بلوچ یہاں کی انتظامی کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں 20 رمضان سے زائرین یہاں آنا شروع کرتے ہیں، جو کیمپوں اور شیڈز میں رہتے ہیں، اور ہر علاقے کے لوگ ایک جگہ مختص ہیں جہاں وہ اپنا کیمپ لگاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر میدان اور آس پاس یہ شیڈز بنے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ نے کچے پکے مکانات بھی بنائے ہیں اور بعض خیمے ساتھ لاتے ہیں جن میں وہ 7 روز گزارتے ہیں۔ کھانا بھی یہیں پہ بناتے ہیں اور ایک بازار بھی لگتا ہے جہاں ضرورت کی اشیاء، سبزی وغیرہ انہیں دستیاب ہوتی ہیں۔ ذکری کمیونٹی کے اپنے روحانی سربراہ ہیں۔ ان روحانی سربراہوں کے بھی یہاں پہاڑوں پر حجرے موجود ہیں۔ یہاں پہاڑوں سے ایک ندی بھی گزرتی ہے جس کے پانی کو مقدس تصور کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنا کفن اس پانی سے ڈبو کر ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہ اس کو متبرک مانتے ہیں۔ ذکری خواتین سر پر بڑی چادر لیتی ہیں تاہم پردہ نہیں کرتی۔ یہاں کوہ مراد میں 2 ذکر خانے بھی موجود ہیں جن میں ایک مردوں اور دوسرا خواتین کا ہے۔ ان ذکر خانوں میں تینوں پیر ذکر ہوتا ہے۔ دوپہر کو ذکر کے دوران ہم مردانہ ذکر خانے میں پہنچے جس کے باہر مینار بنے ہوئے تھے، اندر دیواروں پر قرآنی آیات تحریریں ہیں جہاں لوگ قطار میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اور زیادہ تر کے سروں پر کپڑا تھا جس سے آس پاس نظر نہیں جاتی اور نظریں نیچے رہتی ہیں۔ کچھ کے پاس تسبیح بھی موجود تھی۔ اس کے ذکر کے دوران خدا، رسول اور امام مہدی کی ثنا کی جاتی تھی۔ جہاں جہاں ذکری آبادی ہے وہاں ذکر خانے بھی موجود ہیں اور مقامی آبادی باقاعدگی سے اس میں شریک ہوتی ہے۔ یمن یہاں کا سماجی مرکز بھی ہے۔ یہاں پر ان کا سماجی مرکز ایک پہاڑی راستہ کوہ مراد جاتا ہے جہاں سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، مگر پہلے وہاں کچے راستے سے جانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر لوگ ننگے پیروں کو کوہ مراد کی زیارت کو جاتے ہیں اور سر ڈھانپنے کے لیے سفید کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ آگے جا کر ایک شاہی گیٹ آتا ہے، زائرین داخل ہوتے ہیں، زمین کو چومتے ہیں۔ یہاں سے غیر ذکری افراد کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے اندر ننگے پاؤں ہی جانا ہوتا ہے کیونکہ آگے کا راستہ پتریلی گرم زمین ہے جو نصف میل تک جاتا ہے، جہاں ذکری اپنے عقیدے کے مطابق رسومات ادا کرتے ہیں۔ ملا برکت کے مطابق دوپہر 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک مرد زیارت کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد 12 گھنٹے خواتین جاتی ہیں، دونوں ساتھ نہیں جا سکتے۔ 27 رمضان کی شب یہاں پہاڑ پر بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ صبح کو دعا کے بعد ہر کوئی واپسی کا راستہ لے لیتا ہے۔ چوگان اور ذکر کیا ہے؟ لوگوں کے ایک دائرے کے اندر موجود شخص یا عورت ورد کرتی ہیں جس میں آیات اور شعر دونوں شامل ہوتے ہیں، جس کے بعد دائرے میں موجود افراد جھوم کر اس کا ترنم کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ذکر کے اس انداز کو چوگان کہتے ہیں۔ سید عیسیٰ نوری کہتے ہیں کہ جب یہاں دائروں کا نظام ہوتا تھا، ظاہر ہے باہر سے حملے کا خدشہ رہتا تھا۔ اس تحفظ کے لیے لوگوں کو ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس کو نوبت کہتے تھے، چونکہ وہ رات کو جاگتے تھے اور باری باری پہرا دیتے تھے۔ یہ خدا پرست اور صوفیانہ مزاج کے لوگ تھے جو حمد و ثنا اور نعت پڑھتے تھے۔ بلوچستان میں ایک ثقافتی رقص کا بھی سلسلہ ہے، اس میں ورد کو بھی شامل کر لیا گیا اور ایک ردم بن گیا ہے۔ چوگان بلوچی میں میدان کو کہتے ہیں اور یہ چوگان میدان میں ہوتا تھا تو اس کا نام چوگان پڑ گیا۔ یہ شب بیداری کا سلسلہ ہے، کوئی فرض یا باقاعدگی سے نہیں کیا جاتا بلکہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو بڑی راتیں ہوتی ہیں انہیں میں کی جاتی ہے۔ چوگان گنج میں شیخ بلوچ نعیم اختر سندھو کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح درویش اور صوفی وجد کی حالت میں مزاروں پر قوالی یا سماع کرتے ہیں،
اسی طرح چوگان بھی سما کی ایک قسم ہے جس میں نہ کوئی ساز بجایا جاتا ہے اور نہ کوئی ساز بجانے والا اوزار استعمال ہوتا ہے۔ عبدالغنی بلوچ اپنی کتاب ذکری فرقے کی تاریخ میں کونیا میں مولانا رومی کے مزار کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی ترکی میں مولانا رومی کے مزار کی زیارت کی ہو تو انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ سما میں درویش و صوفی وجد کی حالت میں ہو بہو ذکریوں کے چوگان کی طرح کرتے ہیں۔ چوگان، دائرے اور دیے کی کیا چیزیں ہیں؟ ذکری اپنے مرشد یا سید کو اپنی آمدنی کا 10% حصہ دیتے ہیں جس کو دیک یعنی 10واں حصہ کہتے ہیں۔ ان ذکروں کی اکثریت غریب ہے جو ماہی گیری اور مزدوری جیسے پیشوں سے وابستہ ہے۔ ذکری تعلیمات کے ذکر، عشر اور ہجرت سمیت 9 بنیادی اصول ہیں۔ سید عیسیٰ نوری کے مطابق ذکری تعلیمات کے اصول معاشی اور روحانی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ ابتدائی دنوں میں جہاں ذکری آبادی ہوتی تھی وہاں دائروں کا نظام ہوتا تھا، وہاں ایک صاحب دائرہ ہوتا تھا۔ ان کے زیر انتظام حلقے میں جو بھی افراد ہوتے وہ اپنی آمدن کا کچھ حصہ ضرورت کے مطابق رکھ لیتے تھے۔ اس سے زیادہ جو ہوتا تھا اس کو وہ اجتماعی بیت المال میں جمع کرتے تھے جس کا نگران صاحب دائرہ ہوتا تھا، اور اب یہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دائروں میں کوئی بھی بے روزگار نہیں رہا، ان میں کوئی بھوکا نہیں رہا اور کوئی امیر نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے ہی لوگ ذکری عقیدے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عسکریت پسندی، شدت پسندی اور ذکری عقیدے کے لوگوں پر حملوں کے کئی تاریخی حوالے موجود ہیں۔ نور تجلی میں جی ایس بجارانی لکھتے ہیں کہ کیچ کے ذکری حاکم ملک دینار گیچکی کی ہلاکت کے بعد ذکریوں کا گروہ پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں اور ویرانوں میں گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ لوگ مال مویشی پال کر اپنا گزر بسر کرنے لگے۔ ذکریوں کے کتب خانے جلا دیے گئے۔ تمام سرداروں نے ذکریت ترک کر دی اور بدلے میں خان سے مراد حاصل کی۔ داعش کا جب زور ہوا تو بلوچستان کے بعض علاقوں میں ذکریوں کے خلاف وال چاکنگ کی گئی اور سن 2014 میں آوران میں ذکر خانے پر حملہ کر کے ذکری کمیونٹی کے 6 افراد کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سن 2017 میں خضدار میں ایک بس پر حملہ ہوا تھا جس میں ذکری کمیونٹی کے 7 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سید عیسیٰ نوری کہتے ہیں کہ پہلے ایک بہن ایک ذکری کے گھر میں تھی تو دوسری عقیدے والے کے گھر میں، لیکن اب نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس میں بعض علماء کرام کا پروپیگنڈا شامل ہے۔ اگر کوئی ذکری کسی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں 9 دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں تو وہ اس پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ بالآخر وہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری بعض ایسے علاقوں سے بھی گزرتی رہی ہے جہاں کی آبادی ذکری ہے اور مسلح جدوجہد کرنے والی بلوچ تنظیموں میں بھی ذکری نوجوان موجود ہیں۔ سنوری کہتے ہیں کہ بلا شبہ عسکریت پسندی میں ذکری لوگ شامل ہیں، لیکن وہ بحیثیت بلوچ شامل ہے تاکہ بطور ممبر ذکری کمیونٹی نہ کہ بطور ممبر ذکری کمیونٹی وہ شامل ہیں۔ پاکستان میں موجود دیگر روحانی سلسلوں کی طرح ذکری منظم اور متحرک نہیں ہے اور نہ ان کی مرکزی تنظیم ہے۔ عیسیٰ نوری کے مطابق بالکل ایسا کوئی مرکز نہیں جہاں سے مرکزی ہدایات جاری ہوتی ہیں۔ تو جی دوستو، یہاں تک تھی آج کی ویڈیو جو کہ ذکریوں سے متعلق معلومات پر مشتمل تھی کہ ذکری کون ہیں، ان کی عبادت گاہیں کہاں ہیں، یہ کیسی عبادت کرتے ہیں، کیا یہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، یعنی یہ ایک راسخ العقیدہ لوگ ہیں یا پھر صحیح عقیدے والے لوگ ہیں۔ ان تمام معلومات پر مبنی یہ فیچر آپ کو دکھائی گئی ہے جو آپ نے سنی ہے۔ امید ہے یہ فیچر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ نے بہت ساری معلومات لی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔